अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सब से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है जराइम के बादशाह एल कैपोन की इंतहाई दिलचस्प और सच्ची दास्तान। मुसन्निफ़ व मुतरज्जिम महमूद अहमद मूदी। बाब नंबर 6 का पहला हिस्सा। बिग जिम का कत्ल कोई मामूली वाकया नहीं था। उसने शहर को हिला कर रख दिया था। पादरी साहब ने तो चर्च के कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन वो अगर उसका जिनाजा और दूसरे कब्रिस्तान में उसकी तदफीन के मनाजिर देख लेते तो यकीनन हैरान रह जाते। बिग जिम जिंदगी में इतना मुअज़्ज़ज़ आदमी दिखाई नहीं दिया था जितना मौत के बाद नजर आने लगा था। उसके जिनाजे पर बड़ा हुजूम था जिसमें मुअज़्ज़िज़ीन शहर की अच्छी खासी तादाद शामिल थी। पुलिस ऑफिसर, दूसरे सरकारी ओहदेदार, इंतज़ामिया के लोग और अच्छे खासे सियासतदान भी थे। हत्ता कि चंद जज भी जनाजे में शरीक हुए। रेस्टोरेंट्स के मालिक और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात भी थीं। मशकूक कारोबारों और पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, लेकिन मजमूई तौर पर बिग जिम के जनाजे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी गैर मारूफ या गैर मकबूल आदमी का जनाजा था। एक महंगे और खूबसूरत ताबूत में आखिरकार ओकवुड के कब्रिस्तान में बिग जिम की तदफीन अमल में आ गई। इतालवी चर्च के पादरी कार्लो ने दुआए मग़फ़रत पढ़ी। तदफीन के मौके पर खासी रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने में आए, लेकिन आखिरकार सब लोग उसे दूसरी दुनिया के सफ़र पर रवाना करके वापस आ गए। पुलिस ने बिग जिम के कत्ल की तफ्तीश जल्दी तर्क नहीं की। उन्होंने एक तवील अरसे तक हर जाविये से तफ्तीश की, हत्ता कि जॉन टोरियो और एल कैपोन भी उनकी तफ्तीश की जद में आए। पूछ-गुछ के दौरान जॉन टोरियो ने हैरत और बेयकीनी से आंखें फैलाते हुए कहा, क्या तुम मुझ पर उसके कत्ल का शुबा कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बिग जिम मेरे लिए भाइयों की तरह था। पुलिस को ये अंदाजा भी हो गया कि बिग जिम के कत्ल के लिए आदमी किसी दूसरे शहर से बुलवाया गया था। उन्हें जॉन टोरियो के न्यूयॉर्क वाले पस मंज़र का इल्म था। उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस से मदद की दरख्वास्त की। एक गवाह के बताए हुए हुलिये की बुनियाद पर येल शुबे की जद में आया। मामला इस हद तक भी आगे बढ़ा कि येल को गवाह के सामने शिनाख्त के लिए पेश किया गया। उस ज़माने में शिनाख्त परेड के लिए ऐसे तरीके इख्तियार करने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था कि गवाह की शख्सियत पर्दाए राज में रहती और उसकी गवाही मुकम्मल हो जाती। गवाह और मुश्तबा फर्द आमने सामने थे। तफ्तीशी अफसर ने जेल की तरफ इशारा करते हुए गवाह से पूछा, क्या यही वो शख्स है जिसे तुमने फायरों की आवाज़ सुनने से चंद लम्हे पहले क्लब के बाहर फुटपाथ पर देखा था? गवाह बेचारा मुतवस्सित तबके का एक आम शहरी था। उसने येल की तरफ देखा। येल पलकें झपकाए बगैर उसी की तरफ देख रहा था। गवाह उसकी नज़रों की ताब ना ला सका। अगर वो सादा लूह था, तब भी उसने यकीनन येल की आंखों से झांकता हुआ मौत का पैगाम पढ़ लिया था। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और वो गिड़गिड़ाकर होंठों पर जुबान फेरते हुए बोला, मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। मेरा ख्याल है ये वो शख्स नहीं है। वैसे भी मैंने उसकी तरफ एक झलक ही देखी थी, वो भी पूरे चेहरे की नहीं। बस इतनी सी बात थी।
بات ختم ہو گئی۔ پولیس کی ساری مستعدی اور طویل تفتیش کی بھاگ دوڑ اکارت گئی۔ پولیس کی ساری محنت دھری کی دھری رہ گئی۔ خطرناک جرائم پیشہ لوگوں اور گروہوں کو قانون کی یہی مجبوری پورا تحفظ دیتی ہے، ان کے حوصلے بڑھانے اور ان کے پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے۔ موت کا ہر کارہ کسی گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، یا گواہ کے گھر پر کوئی انتہائی مختصر مگر مؤثر پیغام پہنچتا ہے، اور گواہ بیچارہ ساری گواہی بھول جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی اور عزت پیاری ہوتی ہے۔ یہاں پہنچ کر قانون کے ہاتھ بندھ جاتے ہیں اور قاتلوں، مجرموں، دہشت گردوں اور گروہ بازوں کے حوصلے کچھ اور بلند ہو جاتے ہیں۔ بیگ جم کے قتل کا معاملہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کی کوئی وصیت سامنے نہیں آئی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ریاستی قوانین کے مطابق موت کے وقت وہ غیر شادی شدہ تھا۔ شکاگو چونکہ ایلینوائے ریاست میں تھا اور بگ جم یہیں کا شہری تھا، یہیں کاروبار کر رہا تھا، اس لیے اس پر یہیں کے قوانین لاگو ہونا تھے۔ ایلینوائے کے شادی بیاہ کے قوانین کے مطابق طلاق کے بعد عورت اور مرد 1 سال تک دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے بگ جم اور ڈیل نے انڈیانا جا کر شادی کی تھی، مگر 1 سال تک ان کی یہ شادی ایلینوائے کی حدود میں مؤثر نہیں تھی۔ چنانچہ بگ جم کی جائیداد میں وکٹوریا اور ڈیل دونوں ہی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ بگ جم کی دولت، جائیداد اور اثاثے گویا اس کی موت کے ساتھ ہی بری طرح سکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس کی موت کے بعد ایسا لگنے لگا جیسے اس کے سارے ٹھاٹ باٹ مصنوعی تھے۔ وہ گویا دکھاوے کی زندگی گزار رہا تھا اور نہ حقیقت میں اس کے وسائل کوئی خاص نہیں تھے۔ اس کے جاننے والوں کا اندازہ تھا کہ اس کے پاس کم از کم $5 لاکھ نقد ہوں گے۔ کچھ جگہوں پر اس نے سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہوگی، مگر اس کے آفس کی تجوری اور بینک کے لاکر سے کل $28,000 کے سرکاری بانڈ اور $2,000 کے ہیروں کے زیورات برآمد ہوئے، جن میں ہیرے نہایت چھوٹے اور کم قیمت تھے۔ انہیں ہیروں کے زیورات سمجھنا بھی غلط ہی لگ رہا تھا۔ اس کے کلب کی عمارت کرائے کی تھی۔ حویلی اس کے باپ کے نام تھی، جو باپ ہی کو مل گئی۔ اس نے ازراہ کرم $6,000 کے بانڈ اور زیورات ڈیل کو دے دیے اور $12,000 وکٹوریا کو دیے۔ بگ جم کی دولت اور جائیداد کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اگر وہ تھی تو کہاں گئی۔ کوئی نہیں جان سکا کہ اس نے کہاں کہاں سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور اس کے اثاثے کیا تھے۔ اس کی موت کے کچھ عرصے بعد ڈیل شو بزنس میں واپس آ گئی اور 1924 میں اس نے ایک ایکٹر سے شادی کر لی جو پروڈیوسر بھی تھا۔ وکٹوریا نے 1 سال بعد ہی اپنے نوجوان شوہر سے طلاق حاصل کر لی اور نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ اس کے بعد وہ شکاگو میں نظر نہیں آئی۔ بگ جم کو اس کی موت کے بعد اس کے تمام جاننے والے بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتے رہے۔ ایسا لگتا تھا کہ اس میں اگر کچھ برائیاں تھیں تو اس کی بے وقت اور غیر متوقع موت کے بعد لوگوں نے انہیں فراموش کر دیا تھا۔ سب یہی کہتے تھے کہ وہ ایک بہادر انسان تھا، یاروں کا یار تھا۔ اس نے کبھی کسی ضرورت مند کو مایوس نہیں لوٹایا، کبھی کسی کمزور کو نہیں مارا، کبھی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کی۔ اگر کبھی کوئی گھٹیا کام بھی کیا تو اس ادا سے کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی اپنی شخصیت گھٹیا نظر نہیں آئی۔ اس نے ہر حال میں اپنی عزت اور اپنا وقار برقرار رکھا۔ اسے اسی قسم کے الفاظ میں یاد کیا جاتا رہا اور اس کی شخصیت ایک طویل عرصے تک فراموشی کے دھندلکوں میں گم نہیں ہوئی۔
एल कैपोन की जिंदगी पर भी उसकी शख्सियत के खासे गहरे असरात मौजूद रहे। हालांकि उसे बराह रास्त उसके ज़ेर साया रहने का मौका नहीं मिला था और उसका राब्ता भी बिग जिम से ज़्यादा अरसे नहीं रहा था। एल कैपोन तो दर हकीकत जॉन टोरियो का आदमी था, लेकिन उसने बिग जिम की शख्सियत का भी गहरा मुशाहिदा किया था और उससे बहुत कुछ सीखा था। जॉन टोरियो का तो वो बहरहाल ख़ास आदमी था। जॉन टोरियो को उम्मीद थी कि गैर कानूनी शराब के धंधे में बहुत कमाई होगी और जो भी उसमें कूद पड़ेगा वो बहुत कमाएगा, और जो उसे जितने ज़्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में जितने ज़्यादा ऊंचे पैमाने पर करेगा उतना ही ज़्यादा कमाएगा। जल्द ही उसका अंदाज़ा सही साबित होता दिखाई देने लगा। शहर में गोया गैर कानूनी शराब का सैलाब आने लगा। एक सहाफ़ी ने उस दौर के शिकागो का जायज़ा लेते हुए लिखा, लगता है जितनी शराब शिकागो में पाई जाती है उतनी अमेरिका के किसी और शहर में नहीं पाई जाती। कभी कभी तो अंदेशा महसूस होता है कि ये शहर शराब के सैलाब में डूब जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई हुकूमत अपने ख्याल में मुआशरे की भलाई और अपने माली फ़ायदे के लिए कुछ कवानीन बनाती है, मगर वो मुआशरे में बहुत बड़े बिगाड़ की सबब बन जाते हैं और हुकूमत के बजाय जराइम पेशा लोगों को दौलतमंद बना देते हैं। अमरीका में शराब पर पाबंदियों के कवानीन का भी कुछ ऐसा ही हशर हो रहा था। जॉन टोरियो को अपने कारोबार और अपने कारिंदों को मुनज़्ज़म करने में कुछ ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। इतालवी वैसे तो बहुत बिखरे रहते थे और एक गैर मुनज़्ज़म कौम नज़र आते थे, लेकिन अगर कोई उन्हें मुनज़्ज़म करने वाला मुयस्सर आ जाता था तो फिर उनसे ज़्यादा मुनज़्ज़म कोई नहीं था। एक सहाफ़ी ने इस सिलसिले में अपना तज्ज़िया बयान करते हुए लिखा था, इतालवियों में चूँकि एक किस्म का अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है, इसलिए जब उन्हें कोई मुनज़्ज़म करने वाला मुयस्सर आता है तो वो सबसे ज़्यादा मज़बूती से मुनज़्ज़म होते हैं। कोई भी चालाक आदमी उनके इसी अदम तहफ़्फ़ुज़ के लाशऊरी एहसास को उभारते हुए एक मज़बूत लड़ी में पिरो लेता है। कारोबार को मुनज़्ज़म करने में एल कैपोन भी जॉन टोरियो के खूब काम आ रहा था। उसने हर मौके पर अपने आप को कारआमद और काबिले एतमाद साथी साबित किया था। जॉन टोरियो उससे बहुत खुश था और उसने एल कैपोन को कायल कर लिया था कि उसका मुस्तकबिल अब शिकागो से ही वाबस्ता था। चुनांचे अब उसे न्यूयॉर्क वापस जाने का ख्याल छोड़कर मुस्तकबिल बुनियादों पर यहीं रहने का फैसला कर लेना चाहिए था। वैसे भी उधर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में उसका दुश्मन विलियम पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। एल कैपोन ने आर्थर नामी जिस आयरिश को मार मार कर तकरीबन मौत के मुंह में पहुंचा दिया था, वो आयरिश गिरोहों में से एक कारकुन था और विलियम उस वक्त आयरिश गिरोहों का नायब सरदार था। उन गिरोहों को वाइट हैंड गैंग्स कहा जाता था। ब्रुकलिन में अब उन गिरोहों का लीडर मीहान कत्ल हो चुका था और उसकी जगह विलियम ही सबसे बड़ा लीडर या बॉस बन चुका था। गो के अब वो वहाँ एल कैपोन को ढूंढता तो नहीं फिरता था, लेकिन कुछ बाईद नहीं था कि शहर में उसके वापस आने की खबर सुनकर या उसे देखकर विलियम का जज्बाई इंतकाम बेदार हो जाए। एल कैपोन को खुद भी अब शिकागो में अपना मुस्तकबिल ज़्यादा रोशन दिखाई देने लगा था। उसने महसूस कर लिया था कि जॉन टोरियो काम का आदमी था और उसकी रफ़ाकत उसके लिए बेपनाह फ़ायदामंद साबित हो सकती थी। चुनांचे वो शिकागो में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने के लिए ज़हनी तौर पर रज़ामंद हो चुका था। वो जॉन टोरियो से कारोबार के असरार व रमूज़ तो सीख ही रहा था,
لیکن ساتھ ساتھ اپنی شخصیت اور عادات کو بہتر بنانے کے مشوروں پر بھی عمل کر رہا تھا۔ جان ٹوریو کا کہنا تھا کہ آدمی خواہ کتنا ہی بڑا بدمعاش ہو، لیکن اسے بدمعاش نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس کے دھندے خواہ کچھ بھی ہوں، لیکن اسے اپنے لباس، اپنی گفتگو اور رکھ رکھاؤ سے پوری طرح ایک معزز بزنس مین نظر آنا چاہیے۔ اس کے اعمال اس کے چہرے پر لکھے نظر نہیں آنے چاہیے۔ ایل کیپون نہایت توجہ سے اس کے مشورے سنتا تھا اور ان پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا۔ جان ٹوریو ہی کے مشورے پر اس نے نائٹ اسکول میں بھی داخلہ لے لیا تھا اور اپنی تعلیم کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑ لیا تھا۔ جان ٹوریو کا کہنا تھا کہ اسے تعلیم کے ذریعے بھی اپنے آپ کو ظاہری طور پر مہذب، نفیس اور شائستہ بنانا چاہیے۔ اس کا ایل کیپون کے بارے میں کہنا تھا کہ وہ ابھی اکثر بروکلن کا بدمعاش ہی نظر آتا تھا، جو اسے نظر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایل کیپون پر کبھی کبھار اچانک جو شدید غصے اور اشتعال کا دورہ پڑتا تھا، جان ٹوریو کے خیال میں وہ بھی بہت بڑی خرابی اور خامی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان کو ہمیشہ پرسکون اور تحمل مزاج نظر آنا چاہیے۔ وہ چاہے 10-20 آدمیوں کو قتل کرانے کا فیصلہ کر رہا ہو، لیکن یہ فیصلہ اسے غصے میں نہیں کرنا چاہیے، بالکل ٹھنڈے دل سے اور خوب سوچ سمجھ کر تحمل مزاجی سے کرنا چاہیے۔ ایل کیپون ان تمام مشوروں پر خلوص دل سے عمل کر رہا تھا۔ جان ٹوریو کی زیر نگرانی اس کی تعلیم و تربیت کا عمل ذرا سست روی سے آگے بڑھ رہا تھا، مگر بہرحال بڑھ رہا تھا۔ ایل کیپون کی شخصیت، عادات و اطوار اور رکھ رکھاؤ وغیرہ میں دھیرے تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ جان ٹوریو ایک اچھا باس ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ایل کیپون کو $25,000 سالانہ تو دے ہی رہا تھا۔ جسم فروشی کے اڈوں سے ہونے والی آمدنی میں بھی اس کا حصہ تھا۔ غیر قانونی شراب کے دھندے میں تو اس کا خاصا حصہ تھا، کیونکہ اس کا زیادہ تر انتظام ایل کیپون ہی چلا رہا تھا۔ بیشتر ذمہ داریاں اسی کے سر پر تھیں۔ اس کے علاوہ ایل کیپون کے بیٹے سنی کی ہر سالگرہ پر جان ٹوریو اسے $5,000 کا بانڈ تحفے کے طور پر دیتا۔ اس کے علاوہ بھی ہر خوشی کے موقع پر جان ٹوریو ایل کیپون اور اس کی فیملی کو اچھے تحفوں سے نوازنے میں کوتاہی نہ کرتا۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ساتھیوں کا دل جیتنے کے لیے طے شدہ معاوضوں اور حصے داریوں سے قطع نظر بھی تحفے تحائف کا سلسلہ ضرور جاری رکھنا چاہیے۔ باہمی تعلقات پر اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ دوسری بات تھی کہ کاغذات میں ایل کیپون کی تنخواہ $75 فی ہفتے تھی۔ نومبر 1920 میں بروکلن میں ایل کیپون کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ دل کے مریض تھے۔ ایک روز گھر کے قریب ہی ایک پول ہال میں گرے اور ڈاکٹر کے آنے سے پہلے چل بسے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 55 سال تھی۔ انہیں عارضی طور پر بروکلن میں دفن کیا گیا۔ بعد میں ایل کیپون نے ان کی میت شکاگو منگوائی اور انہیں خاصے اہتمام سے ایک اچھے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ قبر کے سرہانے سنگ مرمر کا خوبصورت کتبہ نصب کیا گیا۔ ایل کیپون اپنے خاندان کا خیال رکھنے والا اور خاندان کے سب لوگوں کے کام کرنے والا آدمی تھا۔ وہ ان سب کی حتی الامکان مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اسے اپنے خاندان کے کام آ کر خوشی ہوتی تھی۔ اس معاملے میں وہ بڑا فراخ دل تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ باپ کے انتقال کے فوراً بعد اس نے نہ صرف اپنی ماں اور سب بہن بھائیوں کو بلکہ 3 کزنوں کو بھی اپنے پاس شکاگو بلا لیا۔ اس کی فیملی میں 2 بہنوں کا بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ مختصراً ان میں سے ایک کا نام روز، دوسری کا نام میف تھا۔ اپنی فیملی کے ساتھ اس نے جن 3 کزنوں کو بلوایا تھا، ان کے نام چارلز، راکو
اور جوزف تھے۔ ایل کیپون نے سب سے پہلے اپنے بڑے بھائی رالف کو بلوایا تھا، جو کتنی ہی چھوٹی موٹی ملازمتیں کر چکا تھا۔ پہلی عالمگیر جنگ میں فوج میں بھی رہ چکا تھا۔ ایل کیپون نے اپنی پوری فیملی کے لیے 15 کمروں پر مشتمل ایک مکان خریدا جو ساؤتھ پریری کے علاقے میں تھا۔ یہ اچھے خاصے خوشحال لوگوں کا علاقہ تھا۔ جان ٹوریو کا اپارٹمنٹ بھی یہاں سے دور نہیں تھا۔ پوری فیملی کے آ جانے سے ایل کیپون گویا شکاگو میں مستقل رہنے کے سلسلے میں یکسو ہو گیا۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اس نے بھی محسوس کیا کہ شکاگو ایک عجیب شہر تھا۔ یہاں اگر کوئی شخص کچھ عرصہ گزار لیتا تھا تو یہ شہر گویا اسے اپنی گرفت میں جکڑ لیتا تھا۔ اسے کہیں جانے نہیں دیتا تھا، حالانکہ بظاہر اس میں کوئی خاص کشش نظر نہیں آتی تھی۔ اس پر اگر طائرانہ نظر ڈالی جاتی تو وہ بہت بے ہنگم اور بے ترتیب دکھائی دیتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی منصوبہ بندی کے بغیر آباد ہوتا چلا گیا ہے۔ کہیں صنعتی علاقہ پھیلا ہوا تھا، اونچی نیچی آڑی ترچھی صنعتی عمارتوں کے قریب رہائشی علاقے بھی تھے۔ کہیں اچھے مکانات اور عمارتیں دکھائی دیتی تھیں، انہی کے پہلو بہ پہلو غریبانہ مکانات کی آڑی ترچھی قطاریں بھی ایک دوسرے میں گڈمڈ نظر آتی تھیں۔ بیچ میں کہیں خاصی دور تک پھیلی ہوئی خالی زمینیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس زمانے میں یعنی تقریباً 100 سال پہلے اس کی آبادی 30 لاکھ کے قریب تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت زیادہ آبادی تھی اور بلا شبہ شکاگو بہت بڑا شہر تھا۔ اس کے باشندوں میں جرمن، آئرش، پولش، بیلجین، چائنیز، انڈین اور نہ جانے کون کون شامل تھے۔ ایسے لوگ جنہیں خالص امریکی قرار دیا جا سکتا ہو، ان کی تعداد 20% سے زیادہ نہیں تھی۔ مختلف قومیتوں کی کھچڑی سی پکی ہوئی تھی اور امریکی اس کھچڑی میں گویا گم ہو کر رہ گئے تھے، بے شناخت سے ہو گئے تھے۔ وہ اس صورتحال پر کچھ زیادہ خوش نہیں تھے، لیکن ان کی خوشی یا ناخوشی کی پرواہ بھلا کسے تھی؟ بہرحال شہر کے ان حالات اور اس پس منظر میں بغیر ٹیکس کی غیر قانونی شراب کا کاروبار بھی خاموشی سے ایک الگ ہی قسم کا انقلاب لا رہا تھا۔ ویسے تو اب بھی زیادہ تر مجرم انہی جرائم میں الجھے ہوئے تھے جو وہ پہلے سے کرتے آ رہے تھے، لیکن ان میں سے جو غیر قانونی شراب کے دھندے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، وہ موٹے دماغ کے ہونے کے باوجود پہلے سے کہیں زیادہ کمانے لگے تھے۔ ان میں کاروباری سمجھ بوجھ نہیں تھی۔ اس کے باوجود ان میں سے بعض کے مالی حالات تو اتنے بدل گئے تھے کہ ٹیکس کا محکمہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، تاہم کچھ جرمانے ادا کر کے اور کچھ رشوتیں کھلا کے ان کی بھی گلف خلاصی ہو گئی تھی۔ اس قسم کے لوگوں میں برینن ایک خاصا دلچسپ قسم کا کردار تھا۔ یہ شخص چور، لٹیرا اور نقب زن ہوا کرتا تھا۔ دھماکہ خیز مواد کے ذریعے اچھی خاصی بڑی اور مضبوط تجوریاں بھی توڑ لیا کرتا تھا، لیکن اپنے اناڑی پن یا بد نصیبی کی وجہ سے کبھی زیادہ دولت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ بعض اوقات تو وہ اتنی رقم کی واردات نہیں کرتا تھا جتنی رقم کی رشوت دے کر اسے اپنی جان چھڑانی پڑتی تھی۔ ایک بار تو اس نے ایک تجوری توڑنے کے لیے دھماکہ خیز مواد استعمال کیا تو عمارت کی پوری دیوار اڑ گئی، لیکن تجوری سلامت رہی۔ یہ تو خیر ایک ناکام واردات تھی، لیکن کامیاب وارداتوں میں بھی اس کا حال کچھ اچھا نہیں تھا۔ ایک بار اس نے اپنی دانست میں اوپر نیچے بڑی اور کامیاب وارداتیں کیں، لیکن ان سے اسے مجموعی طور پر صرف $9,000 کی رقم حاصل ہوئی۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد وہ پکڑا گیا اور بری طرح قانون کے شکنجے میں آ گیا۔ جان چھڑانے پر اس کے $30,000 خرچ ہو گئے۔ یوں کبھی کبھی اس کی جمع پونجی بھی چلی جاتی تھی
اور وہ بدحال کا بدحال ہی رہتا تھا۔ شراب پر جب مرکزی حکومت کی طرف سے کئی طرح کے ٹیکس عائد ہوئے اور کئی پابندیاں لگیں تو اس کے فوراً بعد وہ شراب کا ایک ٹرک لوٹنے والا پہلا آدمی تھا۔ اس کی یہ واردات بھی بڑی دلچسپ اور عجیب و غریب تھی۔ دسمبر کی ایک سرد صبح تھی۔ برنن اپنی اونی جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے ایک سنسان سڑک پر چلا جا رہا تھا کہ ایک عمارت کے عقب میں اسے شراب کی بوتلوں سے لدا ہوا ایک ٹرک کھڑا دکھائی دیا۔ شاید وہ کسی جگہ ڈیلیوری دینے آیا تھا اور دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ٹرک میں ڈرائیور کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ کھڑکی میں کوہنی ٹکائے سست سے انداز میں بیٹھا تھا۔ برنن اس کے قریب پہنچا تو اسے نہ جانے کیا سوجی کہ وہ ٹرک کے پائیدان پر چڑھ گیا۔ اس نے ڈرائیور کی گردن اپنے ایک بازو کے شکنجے میں جکڑ لی اور اس کے سر پر تابڑ توڑ کئی گھونسے رسید کر ڈالے۔ اس کی یہ حرکت بالکل غیر ارادی اور اضطراری تھی۔ ایک منٹ پہلے تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کرے گا۔ ڈرائیور بے ہوش ہو گیا۔ برنن نے اسے کھینچ کر ٹرک سے نکالا اور سڑک پر پھینک دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اسے لے کر چل دیا۔ باب نمبر 6 کا دوسرا حصہ۔ جب وہ ٹرک لے کر کافی دور نکل گیا تو اس کے ذہن میں سوال ابھرا کہ آخر وہ کہاں جا رہا تھا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ وہ ٹرک لے کر تو بھاگ نکلا تھا، لیکن یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ اسے کہاں لے کر جائے گا اور اس کا کیا کرے گا۔ 15 منٹ تک وہ ادھر ادھر چکراتا پھرتا رہا۔ آخر کار وہ ٹرک کو مارٹن کے گیراج پر لے گیا۔ مارٹن ٹھیک ٹھاک کرایہ لے کر چوری کی کاریں اپنی گیراج میں کھڑی کراتا تھا۔ برنن نے ٹرک لے جا کر وہاں کھڑا کر دیا اور آدھے گھنٹے تک ادھر ادھر فون کرتا رہا۔ وہ فون کے ذریعے چوری کی وسکی کا گاہک تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر کار وہ آدھی قیمت پر ایک بریوری سے ہی وسکی کے اس ٹرک کا سودا کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آدھی قیمت لے کر بھی اس کی زندگی کا سب سے زیادہ منافع بخش سودا تھا، کیونکہ اس واردات میں اسے 1 گھنٹہ بھی نہیں لگا تھا۔ یہی برنن آگے چل کر غیر قانونی شراب کا دھندا کرنے والا بہت بڑا آدمی بن گیا، لیکن شراب کے ٹرک یا گودام لوٹنے کا سلسلہ اس نے جاری رکھا اور یہ کام وہ بذات خود کرتا رہا۔ اپنے کارندوں سے اس نے کبھی یہ کام نہیں لیا، حالانکہ بعض اوقات اس قسم کی واردات سے کوئی خاص مالی فائدہ نہیں ہوتا تھا، لیکن برنن کو شاید ان وارداتوں کا چسکا پڑ گیا تھا۔ اسے شاید اس کام میں مزہ آتا تھا۔ جان ٹوریو بھی غیر قانونی شراب کے کام میں بہت آگے چلا گیا تھا۔ کام اتنا بڑھ گیا تھا کہ اس کے اپنے گروہ کے 3 آدمیوں نے شراب کی نقل و حمل کے لیے ٹرک خرید کر موٹر کمپنی بنا لی تھی اور اس کا نام ورلڈ موٹر سروس کمپنی رکھ دیا تھا۔ وہ اسے شراب کے دھندے سے بالکل الگ تھلگ سیدھی سادی کاروباری کمپنی ظاہر کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی ٹرک شراب لے جاتے ہوئے پکڑا بھی جاتا تھا تو ڈرائیور وغیرہ بڑی معصومیت سے کہہ دیتے تھے کہ ٹرک تو کچھ لوگوں نے سامان لے جانے کے لیے کرائے پر لیا تھا، اب انہیں کیا پتا کہ بند پیٹیوں میں وہ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ اکثر اپنا ٹرک تو چھڑا کر لانے میں کامیاب رہتے تھے، زیادہ سے زیادہ شراب ہی ضبط ہوتی تھی۔ ٹرکوں کی خریداری بھی ایل کپون ہی کے ذمہ تھی، کیونکہ اس میں نقد رقم کے لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، اور رقم کے معاملے میں جان ٹوریو زیادہ تر ایل کپون ہی پر اعتماد کرتا تھا۔ ایل کپون نئے اور پرانے ٹرک خریدتا رہتا تھا اور زیادہ پرانے ہو جانے والے ٹرکوں کو نکالتا رہتا تھا۔ جان ٹوریو کے دوسرے دھندے بھی اپنی اپنی جگہ جاری تھے،
لیکن اب ان کی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی۔ فور ڈیوسز کلب، جو بیگ جم کے زمانے میں ایک اچھا خاصا بڑا اور معززانہ قسم کا کلب بن گیا تھا، اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ جسم فروشی کا ایک سستا قسم کا اڈا معلوم ہوتا تھا۔ بہرحال جان ٹوریو کو اپنے سب اڈوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی، تاہم شراب کا دھندا اب سب سے اوپر چلا گیا تھا اور جان ٹوریو کی سب سے زیادہ توجہ بھی اسی کی طرف تھی۔ اس کے لیے کام کرنے والوں کی تعداد بھی کافی بڑھ چکی تھی۔ اس کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے پہلی سیڑھی اس کا کوئی ٹرک ہوتا تھا، یعنی امیدوار کو سب سے پہلے کسی ٹرک کے ڈرائیور کے طور پر بھرتی کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر وہ کچھ ترقی کر جاتا تھا تو تھوڑی بہت مار دھاڑ والے کام بھی اس کے سپرد کیے جاتے تھے، تاہم ابھی تک گروہ کے لیے سنڈیکیٹ یا مافیا وغیرہ جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے۔ گروہ کے ارکان زیادہ سے زیادہ اسے آؤٹ فٹ کہہ دیتے تھے۔ وہ اپنے تعارف کراتے ہوئے کہتے تھے، میں آج کل جان ٹوریو کی آؤٹ فٹ میں کام کر رہا ہوں۔ کوئی کہہ دیتا تھا، میں ایل کپون کی آؤٹ فٹ میں ہوں۔ سننے والے اس کا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ جان ٹوریو نے ایل کپون کو خاصی آزادی دے رکھی تھی اور وہ اس کی اچھی خاصی غلطیاں بھی نظر انداز کر جاتا تھا، گو کہ اس نے ایل کپون کو تبدیل کرنے اور اسے ایک سلجھا ہوا بزنس مین بنانے کی پوری کوشش کی تھی، اور بلا شبہ ایل کپون کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی بھی تھیں، لیکن انسان کی فطرت تو نہیں بدلتی۔ عادات اور طور طریقے البتہ بدل جاتے ہیں، چنانچہ ایل کپون کی فطرت کبھی کبھار اپنی جھلک دکھاتی رہتی تھی۔ 30 اگست 1922 کی صبح ایل کپون 3 مردوں اور ایک عورت کے ساتھ اپنی گاڑی میں جا رہا تھا۔ جس قسم کے ان لوگوں کے دھندے تھے، ان میں زیادہ تر راتیں جاگتے ہوئے ہی گزرتی تھیں۔ اس روز بھی وہ رات کے جاگے ہوئے تھے، پینے پلانے کا دور بھی چلتا رہا تھا، اس لیے صحیح معنوں میں کسی کا بھی دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا۔ ایک موڑ کاٹتے وقت ایل کپون کی گاڑی پھسلی اور ذرا آگے کھڑی ہوئی ایک ٹیکسی سے بری طرح جا ٹکرائی۔ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور بیٹھا اونگ رہا تھا۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ ایل کپون کی گاڑی کو کچھ زیادہ نقصان نہیں پہنچا اور نہ ہی گاڑی میں موجود لوگوں کو کوئی خاص چوٹ لگی، لیکن ٹیکسی کو اچھا خاصا نقصان پہنچا اور اس کا ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا اور وہ سٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں تقریباً بند تھیں۔ ایل کپون ایک ہاتھ میں گن اور دوسرے ہاتھ میں پیتل کا ایک ستارہ نما بیج لیے بڑے غصے میں گاڑی سے اترا اور جا کر ڈرائیور پر گرجنے برسنے لگا، جو بیچارہ جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا۔ ایل کپون کے ساتھی نہایت عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی سے اترے اور وہاں سے کھسک لیے۔ ایل کپون کو اس بات کا پتہ بھی نہ چلا۔ وہ ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے ہاتھ میں ستارہ نما بیج لہراتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور پر گرج برس رہا تھا۔ وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ڈپٹی شریف ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور بیچارہ اس کی ڈانٹ ٹپٹ پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے سے قاصر تھا۔ وہ سٹیئرنگ وہیل پر سر ٹکائے کر رہا تھا۔ وہ اس حد تک زخمی ہو چکا تھا کہ اسے فوری طور پر اسپتال لے جانے کی ضرورت تھی۔ ایل کپون اس کی فکر کرنے کے بجائے اسے شوٹ کرنے کا ارادہ ظاہر کر رہا تھا۔ آخر کار ایک اسٹریٹ کار کا ڈرائیور اتر کر قریب آیا۔ اسٹریٹ کار ایک قسم کی چھوٹی وین ہوتی تھی جو مسافروں کو لے کر مختلف روٹس پر چلتی تھی اور انہیں ان کے مطلوبہ سٹاپ پر اتارتی جاتی تھی۔ اس وقت اسٹریٹ کار خالی تھی۔ اس کے ڈرائیور نے سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ ہمت کر کے ذرا سخت لہجے میں ایل کپون سے مخاطب ہوا، تم اس آدمی پر گن کیوں تانے کھڑے ہو؟ وہ بیچارہ تو پہلے ہی زخمی ہے،
तुम उसे अस्पताल पहुंचाने की फिक्र करने के बजाय गन दिखाकर डरा धमका रहे हो, जबकि गलती भी तुम्हारी है। इसकी टैक्सी तो एक तरफ खड़ी हुई थी, तुमने आकर उसे टक्कर मारी है। कुछ بعید نہیں تھا کہ ایل کپون اسے بھی شوٹ کرنے کی دھمکی دے ڈالتا، لیکن اس دوران پولیس کی ایک گاڑی گھنٹیاں بجاتی ہوئی آن پہنچی۔ اس کے ساتھ ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس کو کسی طرح واقعے کی اطلاع ہو گئی تھی اور وہ بر وقت آن پہنچی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو اسپتال لے جایا گیا اور ایل کپون کو حراست میں لے لیا گیا۔ فوری طور پر اسے پولیس اسٹیشن کے انچارج کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا۔ اسے 3 الزامات کا سامنا تھا۔ ایک تو گاڑی کے ذریعے کسی کو ہلاک کرنے کی کوشش، دوسرے نشے کی حالت میں ڈرائیونگ، تیسرے بغیر لائسنس کے گن رکھنا اور اس سے دوسرے کو دھمکانا۔ اس دور کے اخبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے پولیس اور رپورٹرز کو بھی دھمکیاں دی تھیں۔ پولیس اسٹیشن کے انچارج سے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کا تبادلہ کسی ایسی جگہ کرا دے گا جہاں وہ سر پکڑ کر روئے گا۔ رپورٹر سے اس نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اس کے بارے میں الٹی سیدھی کہانیاں گھڑنے کی کوشش کی تو اس کا وہ حشر ہوگا کہ بعد میں وہ سوچتا ہی رہ جائے گا کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ تاہم ایک آدھ اخبار کے نو آموز رپورٹر نے اس واقعے کے بارے میں رپورٹ چھاپ ہی دی۔ اس نے یہ بھی لکھ دیا، بدنام سایہ آدمی ایک بدنام اڈے فورٹ ڈیوسز میں رہتا ہے۔ اس بیچارے کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایل کپون فورٹ ڈیوسز میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ایک کلب ہے اور ایل کپون اس کا تقریباً مالک ہی ہے۔ پرانے اخباروں کے تجربے کار رپورٹرز جو بدماشوں کو ذرا بہتر طور پر جانتے تھے، انہوں نے اس واقعے کی رپورٹ ذرا محتاط انداز میں چھاپی۔ بہرحال ایل کپون نے محتاط اور غیر محتاط دونوں ہی قسم کے رپورٹرز کو نہیں چھیڑا۔ اسے شاید اپنی مصروفیات کی وجہ سے اپنے بارے میں خبریں پڑھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ وہ اس دوران اس جھنجھٹ سے اپنی جان چھڑانے میں مصروف تھا۔ الزامات خاصے سنگین تھے، مگر ہوا وہی جو ایل کپون چاہتا تھا۔ مقدمہ عدالت میں جانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ یقیناً اس معاملے میں جان ٹوریو نے بھی اس کی مدد کی ہوگی۔ اس نے حسب معمول تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا اور شاید یہی سوچ کر ایل کپون کو معاف کر دیا کہ ابھی اس کی عمر صرف 23 سال تھی اور وہ گرم دماغ کا نوجوان تھا۔ جان ٹوریو اسے بدلنے کی کوشش تو کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ اسے مکمل طور پر تو نہیں بدل سکتا تھا۔ اس عمر میں بھی ایل کپون اپنی شان، رعب اور اثر رسوخ کا اظہار خوب کرتا تھا۔ کلب کی طرف جاتے وقت اسے راستے میں ایک ٹریفک کانسٹیبل ڈیوٹی پر کھڑا نظر آتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور ان کے درمیان ہیلو ہائی ہوتی تھی۔ کبھی ایل کپون زیادہ اچھے موڈ میں ہوتا تو چند لمحوں کے لیے ٹریفک کانسٹیبل کے قریب رک کر کہتا، ہیلو چارلز، اگر تمہارا سارجنٹ بننے کا ارادہ ہو تو مجھے بتا دینا۔ چارلز بیچارے نے کئی بار سنجیدگی سے اس کی پیشکش کے بارے میں سوچا۔ اسے معلوم تھا کہ ایل کپون کے یہ کہنے کا مقصد شیخی جھاڑنا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کچھ ڈوریاں ہلاتا تو سچ مچ اسے سارجنٹ بنوا سکتا تھا، لیکن ہر بار وہ کافی دیر کی سوچ بچار کے بعد اسی نتیجے پر پہنچتا کہ اسے ایل کپون کا احسان نہیں لینا چاہیے۔ اگر اس نے احسان لے لیا تو وہ زندگی بھر اس احسان کے بوجھ تلے دبا رہے گا، اور سارجنٹ بننے کے بعد اسے اس کے جواب میں ایل کپون کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے۔ یہ سوچ کر چارلز بیچارہ سارجنٹ بننے کی خواہش کو دل میں ہی دبائے رکھتا۔ غیر قانونی شراب کے دھندے میں جان ٹوریو اور برینن کے ابھرنے
اور طاقت پکڑنے سے پہلے شکاگو میں مجرموں کے درمیان حد بندی کا کوئی خاص جھگڑا نہیں تھا۔ چوری چکاری، رہزنی، ڈکیتی اور نقب زنی کی عام سی وارداتوں کا جس کو جہاں موقع ملتا تھا کر گزرتا تھا، تاہم زیادہ تر مجرم اپنی رہائش کے آس پاس کے علاقوں میں ہی متحرک رہتے تھے اور ان کی مجرمانہ سرگرمیاں بھی انہی علاقوں تک محدود رہتی تھیں۔ لیکن اگر کہیں اور بھی آسان شکار نظر آ جاتا تھا یا کامیاب واردات کے امکانات نظر آتے تھے تو جرائم پیشہ افراد ان سے فائدہ اٹھانے میں ہچکچاتے نہیں تھے۔ لیکن جان ٹوریو اور برینن کے گروہ مضبوط ہو جانے اور شراب کا دھندا بہت پھیل جانے کے بعد غیر محسوس انداز میں حد بندیاں ہونے لگی تھیں۔ شمال کی طرف کا زیادہ تر علاقہ گویا برینن کے قبضے میں آ گیا تھا۔ برینن ہی کی طرح اس کے گروہ میں صف اول میں زیادہ تر بدماش پہلے نقب زن ہوا کرتے تھے اور تجوریاں توڑتے تھے۔ برینن سمیت یہ لوگ جسمانی طور پر بھی کافی مضبوط تھے۔ مار دھاڑ اور قتل و غارت ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ خود برینن تو ایک نہایت خطرناک قاتل تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا اس کے بارے میں خیال تھا کہ اس نے 40 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے کم از کم 30 قتل کیے تھے، جبکہ ایک دوسرے پولیس مین کے خیال میں یہ تعداد 60 سے کم نہیں تھی۔ اس معاملے میں وہ خاصا ستم ظریف بھی تھا۔ جب اس کا کسی کو قتل کرنے کا ارادہ ہوتا تھا، اس کے سامنے اگر کوئی اس شخص کی برائی کر رہا ہوتا تھا تو برینن ہنستے ہوئے کہتا تھا، ارے نہیں بھائی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، وہ تو بہت اچھا آدمی ہے۔ اور اس کے 2-4 دن بعد برینن اس شخص کو خود قتل کرتا تھا یا کسی سے کرا دیتا تھا۔ اس کے ڈرائیور نے ایک بار رازدارانہ انداز میں کسی کو بتایا، باس کل اکیلا گاڑی لے کر گیا تھا۔ جب اس نے واپس آ کر گاڑی کھڑی کی تو اس کی سیٹ پر گاڑھا گاڑھا سا کچھ لگا ہوا تھا۔ میرے خیال میں وہ خون اور بھیجے کا ملغوبہ تھا۔ میں نے باس کو اس کے بارے میں بتایا تو وہ بے پرواہی سے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، اسے صاف کر دو۔ اس نے اس کے بارے میں کچھ بتانے کی زحمت نہیں کی۔ میرا خیال ہے اس نے گاڑی میں ہی کسی کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا تھا۔ برینن کے خاص ساتھی بھی کچھ اس قسم کے لوگ تھے۔ برینن نے جب غیر قانونی شراب کے دھندے میں ہاتھ ڈالا، اس کی عمر کچھ زیادہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ بمشکل 28 سال کا تھا۔ اس کے قریبی ساتھیوں کی عمریں اس سے بھی کم تھیں۔ جرائم اور ناجائز دھندوں کی اجارہ داری کے حساب سے شکاگو اب کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور ہر حصے پر کسی مخصوص گروہ کا راج تھا۔ کوئی گروہ چھوٹا تھا، کوئی بڑا۔ کسی کے پاس کم علاقہ تھا، کسی کے پاس زیادہ۔ کوئی کسی میدان میں زیادہ آگے تھا اور کوئی کسی دوسرے میدان میں۔ رفتہ رفتہ حد بندی پر جھگڑے ہونے لگے۔ جب کوئی گروہ کسی ایسے علاقے میں شراب اور بیئر سپلائی کرنے کی کوشش کرتا تھا جسے دوسرا گروہ اپنا علاقہ سمجھتا تھا تو مزاحمت ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ مار دھاڑ بھی ہونے لگی، گولیاں چلنے لگیں، گھات لگا کر بھی ایک دوسرے کو مارا جاتا۔ اچانک کہیں فائرنگ شروع ہو جاتی، 2-4 لاشیں گر جاتیں۔ کسی کی سمجھ میں نہ آتا کہ جھگڑا کیا ہے، لیکن جاننے والے جانتے تھے کہ یہ سب حد بندی کے جھگڑے ہیں۔ گروہوں کی آپس کی چپکلش میں شراب خانوں اور سیلونز کے مالکوں کی بڑی شامت آتی۔ وہ کسی ایک گروہ سے شراب کی سپلائی لے رہے ہوتے تھے اور کاروبار ہموار انداز میں چل رہا ہوتا تھا کہ کسی روز کسی اور گروہ کے 2-4 آدمی اپنے چہروں پر خونخواری لیے اکڑتے ہوئے شراب خانے یا سیلون میں آ جاتے تھے۔ وہ اپنی جیبوں میں ٹھنسی ہوئی یا بیلٹ میں پھنسائی ہوئی گن کی جھلک سب کو دکھا دیتے تھے۔ ان کا لیڈر کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی سے غرانے کے سے انداز میں پوچھتا تھا،
تمہارے پاس جونی کا مال آتا ہے؟ ہاں، بارٹینڈر ہونٹوں پر زبان پھیر کر جواب دیتا تھا۔ کل سے تمہارے پاس برینن کا مال آئے گا، بدماشوں کا لیڈر حکم صادر کرتا۔ لیکن سر، بارٹینڈر یا بار کا مالک کچھ کہنے کی کوشش کرتا، لیکن کچھ نہیں، بس کل سے یہاں برینن کا مال آئے گا، ورنہ وہ بدماش جملہ ادھورا چھوڑ دیتا، لیکن اس کا مطلب واضح ہوتا تھا۔ وہ چلے جاتے تو دوسرے روز برینن کا مال آنے سے پہلے جونی کے آدمی آ جاتے، ان کا لیڈر تمباکو کو چباتے ہوئے اور تھوک کے چھینٹے اڑاتے ہوئے پوچھتا، سنا ہے تم برینن سے مال لینا شروع کر رہے ہو؟ بارٹینڈر یا مالک ڈرتے ڈرتے عرض کرتا، سر، وہ مال لینا شروع تو نہیں کیا، لیکن کل اس کے آدمی آئے تھے۔ خبردار، جو ان سے مال خریدنے کی حامی بھری۔ بدماشوں کا لیڈر پوری بات سننے سے پہلے ہی حکم صادر کر دیتا۔ لیکن سر، بارٹینڈر بیچارہ اپنی مجبوری واضح کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس گروہ کے نمائندے بھی اس کی فریاد نہ سنتے۔ بدماشوں کا لیڈر بات کاٹتے ہوئے فیصلہ سنا دیتا، تمہارے پاس شروع سے ہمارا مال آ رہا ہے، آئندہ بھی ہمارا ہی آئے گا۔ وہ اپنا حکم سنا کر رخصت ہو جاتا۔ جگہ کا مالک اور سارے ملازمین سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ وہ جس گروہ سے بھی مال لیتے، دوسرا گروہ انہیں سبق سکھانے آ جاتا۔ وہاں ہنگامہ ہوتا، فرنیچر ٹوٹتا، بوتلیں ٹوٹتیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کی کھوپڑیاں بھی چٹکائی جاتیں۔ ظاہر ہے یہ سب کاروبار کو تباہ کرنے کے طریقے تھے۔ آخر میں یہ ہوتا کہ جو گروہ زیادہ طاقتور ہوتا اور وہ مال کے ساتھ ساتھ کاروبار کو تحفظ بھی فراہم کرنے کے قابل ہوتا، جگہ کا مالک اس کے زیر سایہ آ جاتا، تحفظ فراہم کرنے اور اپنی دہشت بٹھانے کے لیے ہی بڑے اور طاقتور گروہ چھوٹے گروہوں کے دو چار آدمیوں کو سرے راہ یا کہیں گھات لگا کر گولیوں سے چھلنی کر دیتے تھے۔ خطرناک مسابقت اور مقابلے کی اس فضا میں کبھی کبھار قیمتیں گرانے کا حربہ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جان ٹوریو کو بھی اپنی بیئر کی قیمت گرانی پڑی، حالانکہ اس کا اور برینن کا گروہ ہی شہر میں باقی سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ بیئر کا ایک بیرل وہ $50 میں سپلائی کر رہا تھا۔ ایک بار کسی کی ضد میں وہ اس کی قیمت کم کرتے کرتے $10 فی بیرل پر لے آیا، حالانکہ $10 سے زیادہ تو اس پر لاگت آ جاتی تھی، لیکن گردن کاٹ مقابلے میں یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس فضا میں اور اس پس منظر میں 1923 کے میئر کے الیکشن میں ڈیور نامی امیدوار 1,00,000 ووٹوں کی اکثریت سے جیت گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، اور ڈیور کا اس اکثریت سے جیتنا بھی ایک حیرت انگیز واقعہ تھا، کیونکہ ڈیور ایک نہایت نیک نام، اصلاح پسند اور دیانت دار آدمی تھا۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں جرائم خوب پھل پھول رہے تھے، کرپشن اور بدعنوانی عروج پر تھی، وہاں ایک ایسے آدمی کا میئر منتخب ہو جانا عجیب لگتا تھا، جس کی شہرت بے داغ تھی، جس کی اصول پرستی اور دیانت داری کے سب قائل تھے۔ شاید یہ معاشرے کی اس دبی ہوئی مگر اصل اور بنیادی خواہش کی عکاسی تھی کہ اسے جرائم اور کرپشن سے نجات ملے۔ وہاں کے لوگ بھی جرائم سے پاک اور صاف ستھرا ماحول چاہتے تھے۔ ڈیور کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ وہ 10 سال تک ایک علاقے کا ایلڈر مین اور پھر جج رہا تھا۔ کسی بھی حیثیت میں کبھی اس کی شہرت پر ذرا سا بھی داغ نہیں آیا تھا، تاہم اس کی شخصیت اور اس کی کامیابی کے بعض پہلو خاصے دلچسپ تھے۔ مثلاً یہ کہ وہ خود زبردست شرابی تھا۔ اس کا شمار بے تحاشا پینے والوں میں ہوتا تھا،
لیکن وہ شراب کے سلسلے میں حکومت کی عائد کردہ تمام پابندیوں اور ٹیکسوں وغیرہ کے حق میں تھا۔ اس کا کہنا تھا، میں شرابی ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شرابی اصلاح پسند نہیں ہو سکتا۔ مجھے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں، اور میں کوئی بہت انوکھی قسم کی اصلاحات بھی نہیں چاہتا۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ معاشرے میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ حکومت وقت جو قوانین نافذ کرے ان پر واقعی عمل ہونا چاہیے۔ دوسری عجیب بات یہ تھی کہ ڈیور کی انتخابی مہم میں برینن نے بھی پیسہ لگایا تھا، اور ڈیور نے یہ جانتے ہوئے بھی اس کا پیسہ قبول کر لیا تھا کہ وہ غیر قانونی شراب کا دھندا کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ناجائز دھندے اور مشکوک کاروبار کرنے والے لوگ عام طور پر سیاست دانوں کی انتخابی مہم میں اس لیے پیسہ لگاتے ہیں کہ اگر وہ برسر اقتدار آ گئے تو ان کے بیسیوں کام سنواریں گے۔ تاہم برینن کا ڈیور کی مہم میں پیسہ لگانا پھر بھی حیرت کی بات تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈیور بدعنوان سیاست دان نہیں ہے، اصلاح پسند ہے، اور خاص طور پر شراب کے بارے میں اصلاحات نافذ کرنے کا زبردست خواہش مند ہے۔ شاید برینن نے سوچا ہو کہ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد سب نمک کی کان میں نمک ہی ہو جاتے ہیں، سب دولت کی ہوس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سب اپنے اصول قاعدے بھول جاتے ہیں۔ اسے امید ہوگی کہ ڈیور لاکھ اصول پسند اور دیانت دار سہی، لیکن انتخابی مہم میں اس کا پیسہ لگوانے کے بعد کچھ تو حق نمک ادا کرے گا۔ دوسری طرف ڈیور نے اس ضمن میں دلیل دی، میں معاشرے میں اصلاح چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ میرے پاس کچھ اختیارات ہوں، اور اختیارات حاصل کرنے کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے، جبکہ الیکشن لڑنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھ جیسے لوگ جن کے پاس موروثی دولت بھی نہیں ہوتی اور جو دولت کمانے کا فن بھی نہیں جانتے، وہ تو سادگی سے بھی الیکشن لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنے عہدے سے کبھی کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھایا ہو اور صرف اپنی جائز آمدنی میں ہی گزارا کیا ہو، اسے الیکشن لڑنے کے لیے سہاروں کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ فی الحال میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ سہارا کس کی طرف سے میسر آ رہا ہے۔ پہلے میرے لیے ایک با اختیار پوزیشن پر پہنچنا ضروری ہے، پھر میں دیکھوں گا کہ مجھے اپنے خیالات کو عملی جامہ کیسے پہنانا ہے۔ لگتا یہی تھا کہ لوگوں نے ڈیور کی اس دلیل کو قبول کر لیا تھا اور اس کی ذات سے اچھی امیدیں بدستور وابستہ کر رکھی تھیں، اسی لیے اسے بھاری اکثریت سے میئر منتخب کر لیا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وہ شہر کی اصلاح کے لیے کیا کرتا ہے۔ باب نمبر 7 اگلی ویڈیو میں سنیں۔